नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान खान खैर मकदम करता हूँ आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम मसाइल रमज़ान। नाज़रीन, जैसा कि पिछली नशिस्तों में हमने रमज़ान और रोज़ों के ताल्लुक़ से कई मसाइल पर बात की, आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ इन मसाइल पर बात करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं फ़ज़ीलतुश शेख खालिद जमील मक्की साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मोहतरम, आपका इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम मसाइल रमज़ान में। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन किराम, शेख मोहतरम किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी अदबन मैं आपका एक छोटा सा तारुफ़ पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। शेख मोहतरम ने अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा से तालीम हासिल की है और उसके बाद ही से दावत की खदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, अपने मसाइल अपने सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। शेख मोहतरम से जानते हैं उनके जवाबात। शेख मोहतरम, आज का हमारा सबसे पहला मसला ये है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में बार बार अपने बदन को गीला करे, या जैसे स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करे बार बार, या इसकी दूसरी नौइयत ये हो सकती है अपने जिस्म को गर्मी की वजह से ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन में जाकर बैठा रहे दिन भर, या रोज़मर्रा के काम जो होते थे उससे सुस्ती और काहिली करे, अपने आप को हमेशा ठंडी जगह पर रखे, तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? शरई तौर पर इसमें कोई कबाहत तो नज़र नहीं आती है जी। अलबत्ता आदमी को इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। मसलन एक आदमी गर्मी की वजह से बहुत परेशान है, तो अगर वो एयर कंडीशन में जा कर के बैठ जाता है तो कोई हरज नहीं है, या किसी को बहुत ज़्यादा धूप और तपिश महसूस हो रही है तो जा कर के वो गुस्ल करता है या बार बार गुस्ल करता है तो कोई हरज नहीं है। गर्मी की शिद्दत की वजह से अगर सर के ऊपर पानी डालता है तो भी कोई हरज की बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह इसमें कोई मुदाख़े की बात नज़र नहीं आती है। अलबत्ता अगर उसका मकसद इसके ज़रिए ये है कि रोज़ा मुझे ना खले ना परेशान करे, तो उसे थोड़ा सा बचना चाहिए, ताकि जो रोज़े का जो मकसद है कि इंसान महसूस करे, जी। और इस्लाम का मकसद है कि इंसान को रोज़े का एहसास होना चाहिए कि उन अपने बेचारे भाइयों को देखे जो खाना जिन्हें मैसर नहीं होता, जिन्हें पानी मैसर नहीं होता, तो उनकी याद एक तरह से इंसान के दिल में बेदार होती है। और एक रोज़दार समझता है कि यकीनन हमारे वो भाई जो इन हालात और इन कैफियत में हैं उनके साथ कैसा गुज़रता होगा। जी। तो ये एहसास अल्लाह तबारक तआला इस रोज़े के ज़रिए से एक इंसान को दिलाना चाहता है। जी। अगर वो इस चीज़ को तोड़ने और काटने की अगर कोशिश करता है तो वो चीज़ नापसंदीदा है, लेकिन इंशाअल्लाह उसके रोज़े पर कोई असर नहीं होगा। जी। शेख मोहतरम, आपकी ये बात से ये तो समझ में आ गई कि ऐसा करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें वो चीज़ें हासिल नहीं होंगी, वो मकसद हासिल नहीं होगा जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। शेख मोहतरम, अभी रिसेंटली हमारे एक भाई के पास व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज आया कि अगर आपको रोज़े की हालत में प्यास की शिद्दत महसूस होती है तो आप सहरी में दही में लौंग मिलाकर खा लें, तो इससे आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। तो या इस तरह से बहुत सारी दवाएं हैं या इंजेक्शन वगैरह हैं जिसे लोग अगर सहरी में ले लें तो उससे दिन भर आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, तो क्या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, क्या ऐसा करना सही है? यकीनन आज इस तरह की बहुत सी बातें हमारे मुआशरे में आम कर दी गई हैं। जी। मैं इसमें एक बात और इजाफे के तौर पर आपको बतलाना चाहूँगा। जी ज़रूर शेख। कुछ लोग रोज़े को वर्जिश या नमाज को वर्जिश करार देने लगे। ये एक तरह से ये वर्जिश है, नमाज एक वर्जिश है, या उसे दूसरे माना में योगा कहा जाता है। जी। ये एक इबादत है, अल्लाह तबारक तआला की बंदगी है, अल्लाह ताला से इंसान का ताल्लुक़ जुड़ना है। इसका इंसान के जिस्म से कि ऐसा करने से ये है, ये ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये सब चीज़ें फजूलियात हैं।
رہا مسئلہ آپ نے جو بھی سوال میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا ہے اپنے بندوں پر، اس کے مقاصد ہیں، اور یہ پہلے بات یہ آ چکی ہے، لیکن میں یہاں آج چونکہ یہ سوال ہوا ہے تو اسے مزید واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے۔ تقوی آپ جانتے ہیں کس چیز کا نام ہے؟ جی جن چیزوں کا اسلام نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ وہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ جی ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تقوی، ایک شیخ محترم معذرت چاہوں گا، ناظرین کرام خاص طور سے اس حدیث پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جی شیخ محترم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی خاردار جھاڑی سے گزرے ہیں؟ جی تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس خاردار جھاڑی سے گزرتے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کانٹے دار جھاڑیوں سے انسان گزرنا ہے تو اپنے لباس سمیٹے گا، اپنے جسم کو انسان محتاط انداز میں ایک صورت بنا کر کے کانٹوں سے بچتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ مراد ہے تقوی کی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس روزے کا مقصد تقوی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے تعلق سے یہ بات فرمائی کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ نوجوانوں کی جماعت کو آپ نے خطاب کیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جنہیں طاقت ہے، جنسی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے اور دیگر طاقتیں اس کے ساتھ موجود ہیں، تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ کیا معنی اس کا؟ یعنی روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، انسان کی ایسی خواہشات جو بری ہوں ان کو محدود کرتا ہے، ان کو توڑتا ہے۔ یہ مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم کوئی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں یا کوئی اور دوسری چیز استعمال کر لیتے ہیں یا دہی میں لونگ ملا لیں، تو پھر وہ مقصد ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر روزے کے متعلق جو آیت آئی ہے، اس ایک آیت کے اندر فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کب ادا کرے گا انسان؟ کسی ایسی حالت میں انسان ہے جس حالت میں وہ مایوسی کی کیفیت میں ہے یا مفلسی کی حالت میں ہے، اس مفلسی کی حالت میں سے کوئی نیک یا کوئی اہم چیز مل جاتی ہے، عظیم شے اسے میسر ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بالکل۔ جس طریقے سے ایک بھوکا اگر اسے کھانا مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ایک پریشان حال اسے کوئی مدد کرنے والا مل جاتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزے کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے۔ جی مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور انسان کو اپنی عبادت اور بندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے جناب میں پیش کرنی ہے۔ یہ مقصد ہے جی اس روزے کا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، اس کے لیے یہ چیز استعمال کر لیں، مجھے بھوک کی شدت محسوس نہ ہو، اس کے لیے یہ غذا کھا لیں، بھلے وہ دن میں نہیں کھاتا، روزے کی حالت میں نہیں کھاتا، روزے سے پہلے سحری کے اندر وہ استعمال کرتا، لیکن مقصد اس کا کیا ہے؟ اس روزے کو توڑنے جیسی کیفیات میں لانا ہے، اور یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا کس حد تک وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اسے اپنی عنایات بخشی ہیں
ان تمام چیزوں پر کس درجہ وہ خوش اور مسرت محسوس کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے۔ روزہ توڑنے کا مقصد نہیں ہے، روزے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مقصد رکھا کہ انسان کے اندر احساس بیدار ہو اپنے بھائیوں کے تعلق سے۔ جو لوگ بیچارے مسکین ہیں، مفلسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں دیکھے کہ وہ بیچارے کس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے کھانے کے سامان نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس حال میں رکھا ہوا ہے، وہ اس حال میں زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اب ہم اس حالت میں ہو کر کے اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو بہت بڑی ناشکری کی بات ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا جو بھی روزے کے کاٹنے کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا استعمال بند کر دیں، چاہے وہ دہی میں لونگ ملا کر پینے کی بات ہو، یا ممکن ہے کہ دوسری اور چیزیں بھی لوگ آپ کو پیش کریں کہ بھئی یہ آپ کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ آپ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ جو چیز غذا ہے اس کو بطور غذا آپ استعمال کر لیجئے۔ ہاں، بھوک اسلام بتلانا چاہتا ہے، پیاس اسلام محسوس کرانا چاہتا ہے، ایسی ہی دوسری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان تمام چیزوں سے اسلام بچانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیزیں ہیں، تمہارا ذہن اور تمہارا دل اس چیز کی طرف مائل ہو رہا ہے، اسے محدود کرو، تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد انسان کی بھوک کے کم کرنا، پیاس کو کم کرنا، اس کے اور چیزوں کو کم کرنا، ان تمام چیزوں کے، ورنہ انسان سحری کر لے اور ایک انجیکشن لے لے اور دن بھر وہ سوتا رہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ اس نوعیت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، معذرت چاہوں گا شیخ محترم، بڑی ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے آپ سے، دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کو یہاں پہ روکوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہو چکا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اس کے لیے ہمیں یہیں پہ رکنا پڑے گا، لیکن آپ کہیں جائیے گا مت، ہم جلد حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان۔ ناظرین، شیخ محترم سے ہماری بات چل رہی تھی، شیخ محترم آپ ہمیں بتا رہے تھے روزوں کے مقاصد کے بارے میں۔ جی، تو بات چل رہی تھی روزوں کے مقاصد کے سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹ کر کے بات کرتے ہیں اور روزے کو توڑنے کی صورتیں یا احساسات کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے چند باتیں ابھی آپ نے پیش کی تھیں۔ میں ناظرین اکرام کو بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں اور بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جس کا لوگ بالکل دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی چیز کان میں لگا لیا، سن رہے ہیں تاکہ ہمیں روزہ پتہ نہ چلے۔ مثال کے طور پر کیرم بورڈ ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، لوڈو ہیں، اور دوسری چیزیں، انٹرنیٹ جسے بہت ہی بیجا طور پر آج استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے جو گیمز ہیں ان کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں، اور ان کا یہ تصور ہے کہ ہمارا وقت گزر جائے گا، ہمیں روزے کا پتہ نہ چلے گا۔ یہ جتنے بھی وسائل ہیں، یہ وسائل لہو، یہ انسان کے روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو مقصد رکھا اس روزے کا، اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ محترم، بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی اہم معلومات کی طرف ہماری رہنمائی کرائی ہے۔ اور ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ان بھائیوں سے جن کے پاس بھی اس طرح کے میسیجز آئیں، آپ انہیں فارورڈ نہ کریں، آپ انہیں فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اس طرح کے میسیجز آپ کہیں بھی فارورڈ نہ کریں۔ ناظرین، اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہمیں ہمارے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، تاکہ اس روزے سے ہم تقوی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر حاصل کریں، ہمارے چھوٹوں کی طرف ہماری رہنمائی جائے، ہمارے دوسرے مسکین بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو ہم سمجھ سکیں، ان کی دکھ اور تکلیف کو ہم سمجھ سکیں۔ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو ناظرین، ہم ان ساری چیزوں کو حاصل کرے بغیر اگر ہم ایسے ہی دوسری چیزیں استعمال کر کے روزہ صرف ایک فارمیلٹی کی طور پر رکھ دیں گے تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا اور کوئی ثواب بھی ہمیں اس سے حاصل نہ ہوگا۔ تو ناظرین، ان ساری چیزوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ کا صبر و شکر اختیار کریں۔
آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال لیتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ کے لیے ہمارے ان مزدور بھائیوں کی طرف سے ہے جو مزدور بھائی ہمارے دن بھر دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں، مٹی ڈھوتے ہیں، گھر بنانے کے کام کرتے ہیں، جن کا گھر اس دن کی مزدوری سے چلتا ہے۔ اگر ہمارا ایسا مزدور بھائی روزہ رکھتا ہے اور مزدوری کرتے کرتے تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کے لیے کیا حکم؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے، جی اسے تو بہرحال روزہ رکھنا ہے۔ جی بالکل۔ اگر کسی کو اسلام روزے کی حالت میں کام سے منع نہیں کرتا، بالکل کام کرنا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسی مشکل کام میں لگا ہوا ہے یا اس کی مجبوری ہے وہ کام، تو اس کام کے ساتھ بھی وہ روزہ رکھے گا۔ جی بالکل۔ رہا مسئلہ کہ کسی مزدور کی کیفیت اس روزے کی وجہ سے اگر ایسی ہو جائے کہ اس کے جان جانے کا خطرہ ہو جائے، جی تو اس حالت میں تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ بلکہ اگر وہاں کسی کو محسوس ہو رہا ہے اور یہ احساس ہو جائے کہ یہ زبردستی روزے سے ہے اور اپنے نفس کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، ہاں، اور اسے یہ حالات آ جائیں گی تو اسے روزہ توڑا دینا چاہیے۔ اور کیونکہ وہ ایک ایسی شیخ محترم، موت کی کیفیت تو لاحق نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مزدوری کرتے کرتے اتنی پیاس کی شدت ہو جاتی ہے کہ آدمی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتا۔ بتایا آپ کو، یعنی اگر اسے پانی نہ ملے جی تو اسے جان جانے کا خطرہ، اگر یہ سچویشن ہے جی تب تو آدمی روزہ توڑ دے گا۔ اگر وہ کیفیت نہیں ہے، صرف پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو وہ روزہ اگر توڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ جی گنہگار ہوں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، میری گزارش ہے ان مزدور بھائیوں سے، بھلے ہی آپ کو کتنی ہی پیاس کی شدت محسوس ہو، اپنے روزوں کو نہ توڑیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈبل اجر عطا کرے گا۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے اسی سے ملتا جلتا ہے۔ مزدور کی بات تو ہو گئی، اب چرواہے کی تعلق سے یہ سوال ہے کہ چرواہا بکری چراتے چراتے اگر اپنا روزہ توڑ دے پیاس کی شدت کی وجہ سے، صحرا میں عام طور پہ عرب کے علاقوں میں صحرا کے اندر چرواہے چلے جاتے ہیں بکریاں چرانے، اور وہاں جو ریت اور دھوپ کی شدت ہوتی ہے اس وجہ سے اگر وہ اپنا روزہ توڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تقریباً دونوں کے ساتھ ایک ہی حالت اور ایک ہی کیفیت ہے، وہی صورت اس کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے اگر اس حالت میں اگر وہ آ جاتا ہے تو اسے روزہ توڑنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ روزہ کسی حال میں آدمی اگر توڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی حال میں رخصتی حاصل نہیں ہے، اگر موت کی کیفیت لاحق ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ شیخ محترم، اسی چیز سے ملتا جلتا ایک اور سوال کہ ایک روزہ دار اگر ورزش کر رہا ہے اور ورزش کی تھکاوٹ کی وجہ سے پانی پی لے تو اس پر کیا حکم لاحق ہوتا ہے؟ ورزش کوئی عبادت نہیں ہے، جی اور خاص طور سے جب آدمی حالت صوم میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، ورزش کرے اور اسے پیاس کی شدت محسوس ہو اور وہ پانی پی لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ جان سکتے ہیں کہ حالت روزہ میں ورزش یہ نامناسب شے ہے۔ اس سے انسان کو تھکان ہوتی ہے، اور تھکان کی وجہ سے انسان اس کیفیت میں آتا ہے کہ اسے بھوک کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پیاس کی شدت اسے محسوس ہوگی، ہاں انسان آرام کرنا چاہے گا۔ جی تو اس رمضان مہینے میں اسے اولاً تو یہ عمل کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ چیز اگر کہا جائے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں یہ کرتا ہے تو وہ آدمی بہت ہی جری کہا جائے گا، یعنی گویا کہ ایسا شخص اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہے ایسے عمل پر جو اسے روزہ توڑنے پر مجبور کر دے، جی اور جان بوجھ کر اگر ایسا کر رہا ہے اور جانتا کہ یہ کیفیت پیدا ہوگی تو وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اور ایسا پیدا ہوئی اور اس نے روزہ توڑ دیا
تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگ جو ورزش کرتے ہیں یا ایسے کھلاڑی جو کھیل کھیلتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل سے روزے کی حالت میں وہ بچیں، نہ کوئی کھیل کھیلیں، نہ کوئی ورزش کا کام کریں جو انہیں تھکاوٹ میں ڈال دے۔ اگر کوئی مختصر سی چیز ہے، ان کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے۔ کوئی اگر اس نے بھول کر پانی پی لیا ہو تو کیا پھر بھی اس پر وہی حکم نہ ہوگا؟ نہیں، بھول کر کے اگر اس نے پی لیا، اولاً تو جو عمل اس نے کیا ہے رمضان مبارک مہینے کے اندر، وہ عمل ہی اس کا صحیح نہیں تھا اس کے جسم کے لیے۔ جی، اسی لیے میں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ ہاں، اگر یہ کیفیت پیدا ہوئی جی کہ اسے پیاس کی شدت آئی اور انجانے میں اس نے پی لیا، جی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا تھا وہ پینا، جی اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جی ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ تو یہاں بندے سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے، تو نسیان پر جی اللہ تبارک تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی بہترین معلومات آپ نے ہم تک پہنچائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین۔ دل تو نہیں چاہتا کہ گفتگو کے سلسلے کو یہاں پر منقطع کریں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم گفتگو کو اور آگے بڑھائیں۔ ناظرین، میری گزارش ہے کہ ہم اپنے روزے کے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اس عبادت کو انجام دیں اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارا روزہ، جس سے ہماری عبادت ناقابل قبول ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور نئے سوالات، نئے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔